बस जी क्या बताऊं, वो बेवकूफ़ाना अंदाज में बोला। मैं तो बहुत परेशान हूँ। बतूल की हालत भी हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। हालांकि उसका बाकायदा इलाज भी करवा रही हैं। पता नहीं किस बदबख्त की नज़र हमारे घर को खा गई है। उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय अपना दुखड़ा रो डाला था। मैंने सोचा मुमकिन है वो अपनी बहन आसिया के हवाले से जादू टूने पर बात ना करना चाहता हो। मैंने इस मामले में उसे कुरेदना मुनासिब नहीं समझा और बतूल के हवाले से सवाल किया। तुम अपनी बीमार बेटी बतूल का इलाज किससे करवा रहे हो? आपदा मुझे बता चुकी थी कि मलंग कालिया ही उसकी बेटी का इलाज कर रहा था, ताहम मैं बतूल के बाप से मालूम करना चाहता था। इस तरह मुमकिन था इस गुत्थी का कोई सिरा मेरे हाथ आ जाता। मंजूर हुसैन ने जवाब दिया, बतूल का इलाज मलंग बाबा कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है मलंग कालिया? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, ये इंकशाफ या तहकीक भी मलंग कालिया ही की है ना, कि इस घर पर बहुत सख्त किस्म का जादू किया गया है? एक लम्हे को रोक कर मैंने उसकी आंखों में झांका और सरसराते हुए लहजे में कहा, मलंग साहब का दावा है कि जादू करवाने वाली हस्ती कोई और नहीं बल्कि आपकी बहन आसिया बेगम है। वो मुतामिल लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं किसी को इल्ज़ाम देकर अपना ईमान खराब नहीं करना चाहता, मगर ये हकीकत है कि हमारा घर किसी मुसीबत की पकड़ में है। तुम क्यों नाम लोगे अपनी बहन का? आबदा चहक कर बोली। भाई होने के नाते कुछ तो पर्दा रखोगे ना? फिर वो मेरी जानिब देखते हुए बोली, थानेदार साहब, मैं आपको बताती हूँ, ये सारा खटराग उसी नामुराद ने फैलाया है। आप आसिया के खिलाफ कोई मुनासिब कार्रवाई जरूर करें। करूंगा, जरूर करूंगा, मैंने उसे टालने की खातिर कहा। तुम देखती तो जाओ मैं किसके खिलाफ क्या करता हूँ। बस जरा मैं पहले अपनी तसल्ली कर लूं, फिर कोई अमली कदम उठाता हूँ। उसके बाद मैंने घूम फिर कर उस घर का तफसीली जायजा लिया और फिर मंजूर हुसैन के साथ उसकी बैठक में आ गया। दरअसल मैं आबदा की गैर मौजूदगी में उसे चंद सवालात करना चाहता था। आबदा इस दौरान में घर के अंदर मसरूफ हो गई थी। मंजूर हुसैन की उम्र 50 के करीब थी। उसकी तीन औलादें थीं। बड़ी बेटी बतूल लगभग 20 साल की थी। उससे छोटे दो बेटे थे। इम्तियाज हुसैन 15 साल का और सबसे छोटा सरफराज हुसैन 8 साल का था। मैं थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता रहा, फिर असल मौजू की तरफ आ गया। मंजूर हुसैन, मैंने संजीदगी से उसे मुखातिब किया, मुझे पता चला है कि कुछ अर्सा पहले तुम्हारी बेटी बतूल के लिए सदीके का रिश्ता आया था, जो तुम लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था, वो तामुल करते हुए बोला। तुम्हारी बीवी का ख्याल है इसी इनकार के बाद आसिया बेगम ने दुश्मनी में तुम्हारी बेटी और घर पर जादू करवा दिया है। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, तुम्हारा इस बारे में कोई ख्याल? वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, आपदा का तो दिमाग खराब हो गया है। उसके साथ ही उसने सहमी हुई नज़र से बैठक के दरवाजे को देखा, जैसे उसे डर हो कि कहीं आपदा अपने बारे में इस किस्म के ख्यालात से आगाह ना हो जाए। मुतमईन होने के बाद उसने कहा, मैं इस सिलसिले में बहन आसिया को कसूरवार नहीं समझता। वो इस किस्म की नीच हरकत नहीं कर सकती। आबदा नंद भाभी की रिवायती कशीदगी के बायस ऐसा सोचती है, वरना आसिया बतूल की दुश्मन नहीं हो सकती। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा। उसने ज़रा तवक्कुफ करके टटोलती हुई नज़र से मुझे देखा और बात जारी रखते हुए बोला, ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे घर पर किसी ने कोई सफली अमल ज़रूर करवाया है। तुम ये किस बिना पर महसूस करते हो? मैंने पूछा। मुर्दा चूहे, कटी हुई मुर्गियां और काली बिल्ली की लाश को देखकर तुम ऐसा नहीं सोच रहे? वो ठहर ठहर कर बोला, ये बात भी है और इसके अलावा भी कुछ है। इसके अलावा क्या? बतूल की समझ में ना आने वाली बीमारी, वो दुखी लहजे में बोला। मैंने कहा, तुमने अपनी बेटी को किसी सियाने और तजर्बाकार मुआलिज को दिखाया होता तो शायद उसकी बीमारी भी समझ में आ जाती। वो बोला, मलंग बाबा काफी सियाने आदमी हैं। उनका इलाज बाकायदगी से जारी है। हम बाबा की दी हुई दवा पाबंदी से बतूल को पिला रहे हैं। मुझे उसकी सादगी आमेज जहालत पर गुस्सा तो बहुत आया, ताहम मैंने डांट डपट के बजाय कदरे सख्त लहजे में पूछा, तुमने अपनी बेटी का इलाज किसी डॉक्टर या हकीम से क्यों नहीं करवाया? ये आपदा ही की जिद थी, वो झुंझुलाहट आमेज अंदाज में बोला। उसका ख्याल था कि मलंग बाबा हर किस्म के इल्म के माहिर हैं। वो जादू का तोड़ भी करेंगे और बतूल का इलाज भी करेंगे। मगर मलंग कालिया के इलाज का अभी तक कोई मिस्बत नतीजा बरामद नहीं हुआ। मैंने तंजिया लहजे में कहा। इसके बावजूद भी तुम लोग उसी पर तकिया किए बैठे हो। वो बड़े वसूख से बोला, उन्होंने यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा, मलंग बाबा का ठिकाना किस तरफ है? कब्रिस्तान के नज़दीक, उसने जवाब दिया। मैं मलंग कालिया से भी मिलूंगा, मैंने कहा।
ذرا معلوم تو ہو وہ کس مرض کا علاج کر رہا ہے۔ اس سے ملاقات کے بعد ہی حقیقت حال کا علم ہو سکے گا۔ منظور حسین نے نہ تو اس ارادے کو سراہا اور نہ ہی مجھے اس خیال سے باز رہنے کو کہا۔ وہ ایک بے وقوف قسم کا مرد تھا۔ آبدہ نے اسے اس قدر دبا کر رکھا ہوا تھا کہ بعض اوقات تو وہ حواس باختہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، منظور، سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے صدیقے کا رشتہ کیوں ٹھکرایا تھا؟ تمہاری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ صدیقہ کسی بھی طور پر بطول کے جوڑ کا نہیں تھا، اس لیے اس رشتے سے انکار کیا گیا، جبکہ میں صدیقہ سے بھی ایک ملاقات کر چکا ہوں۔ وہ قبول صورت اور معقول لڑکا ہے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی لہجے اور نیچی آواز میں بولا۔ صدیقہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بھانجا لگتا ہے، بلکہ در حقیقت وہ معقول لڑکا ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس کے ساتھ رشتے سے انکار کر دیا؟ بس جی، کیا بتاؤں، وہ اداسی سے بولا۔ میری طرف سے تو انکار نہیں تھا، لیکن آبدہ نہیں مانی، اور تم نے اپنی بیوی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولا، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ میں نے اس کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے گفتگو کا زاویہ تھوڑا سا بدل دیا اور استفسار کیا، آبدہ کے آمادہ نہ ہونے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں تھی کہ وہ بطول کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ مبہم انداز میں بولا۔ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بیانے کے خواہاں ہے؟ اس نے کھل کر تو کچھ نہیں بتایا، منظور نے جواب دیا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنی بہن شکیلہ کے بیٹے طارق سے بطول کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور نکتہ روشن ہو گیا۔ بطول کے حوالے سے ایک اور فریق سامنے آیا تھا۔ جادوئی واقعات کے ذیل میں طارق اور اس کے گھر والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے منظور حسین سے سوال کیا، آبدہ کی بہن شکیلہ کی رہائش کہاں ہے؟ وہ بھی اسی پنڈ میں، یعنی اسی گاؤں میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ طارق کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے کپڑے کی دکان ہے۔ اسی گاؤں میں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، شروع شروع میں تو اس کی دکان یہیں پر تھی، مگر اب وہ اپنے کاروبار کو قصبے کے بڑے بازار میں لے گیا ہے۔ وہاں اس کی دکان زیادہ چلنے لگی ہے اور ظاہر ہے آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے منظور حسین سے شکیلہ کے گھر کا پتہ بھی سمجھ لیا اور قصبے کے مین بازار میں طارق کی دکان کے بارے میں بھی معلوم کر لیا۔ اسی کی زبانی پتہ چلا کہ طارق روزانہ رات کو گھر آتا ہے اور صبح قصبے والی دکان پر جاتا ہے۔ مزید کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد میں اس گھر سے نکل آیا۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے انہیں تسلی دی تھی کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ میرے کہنے پر انہوں نے مرغیوں کی وہ کٹی ہوئی 4 گردنیں صحن سے اٹھا کر باہر پھینک دی تھی۔ واپسی کے سفر میں حوالدار جمعہ خان نے پوچھا، ملک صاحب، اب کس طرف چلنا ہے؟ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، تمہارے پاس کون کون سی طرفیں ہیں؟ وہ بولا، فی الحال تو جناب 3 طرفیں ہیں، آسیہ بیگم کا گھر، شکیلہ کا گھر اور ملنگ کالیا کا ٹھکانہ۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر بات یہ ہے جمعہ خان کہ ہم یہاں سے سیدھے تھانے جائیں گے۔ آبدہ خانم اور منظور حسین کو جس قسم کی صورتحال درپیش ہے، اس کے پیچھے کوئی مکار اور عیار ذہن کام کر رہا ہے۔ مجھے تو اس میں کسی جادو ٹونے کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اس متذکرہ شخص کو کھوج لگا لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، پھر کسی بھی پارٹی سے ملاقات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور وہ عیار اور مکار شخص کون ہو سکتا ہے؟ حوالدار نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہم اس تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے سوالات بہت اہم تھے۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جمعہ خان، اب تک جو حالات میرے سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظر اس سارے معاملے میں مجھے ملنگ کالیا کا غالب ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اسے براہ راست چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایسے پیشہ ور لوگ بعض اوقات بہت خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مریدین اور مریض ان پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف کچھ سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اندھی عقیدت بسا اوقات بڑے مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ پھر تفتیش کی گاڑی کیسے آگے بڑھے گی ملک صاحب؟ حوالدار نے پوچھا۔ میں نے کہا، دیکھو جمعہ خان، اگر ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ مرغیاں کہاں سے آ رہی ہیں جو آبدہ کے صحن میں پائی جا رہی ہیں، تو شاید کچھ مفید اور کارآمد معلومات حاصل ہو جائیں۔ شہروں میں جس طرح مرغیوں کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں مرغی کا گوشت یا زندہ مرغی فروخت ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی کہانی گاؤں دیہات میں نہیں ہوتی۔ وہاں تقریباً ہر گھر میں مرغیاں پالی جاتی ہیں تاکہ مرغی کا گوشت اور انڈے گھر کے ہو جائیں۔ جن اکا دکا گھروں میں مرغیاں نہیں بھی ہوتی، وہ لوگ اناج کے بدلے دوسروں سے مرغی اور انڈے حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ گاؤں دیہات میں ضروریات زندگی کی بہت سی اشیاء اناج کے بدلے حاصل ہو جاتی ہیں۔
روپیہ پیسہ ابھی وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکا جو حال شہر میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اس تناظر میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اگر عابدہ خانم کے گھر کی صحن میں کٹی ہوئی مرغیاں دستیاب ہو رہی تھی تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو حاصل کی جا رہی تھی، اور ظاہر ہے وہ یا تو خریدی جا رہی ہوں گی یا پھر چوری کی جا رہی ہوں گی۔ جمعہ خان نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، ان مرغیوں کی آمد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ فی الحال تو کوئی آئیڈیا نہیں، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تھانے چل کر اس سلسلے میں کچھ سوچتے ہیں۔ اگر آپ یہ معاملہ میرے حوالے کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی مثبت حل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، حوالدار جوشیلے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جمعہ خان، میں تمہیں اپنی صلاحیتیں آزمانے کا پورا موقع دوں گا۔ تم اپنے طور پر کوئی لایا عمل تیار کر کے اس منصوبے پر کام شروع کر دو۔ وہ خوش ہو گیا، اس کے دل کی مراد بر آئی تھی۔ آج کل تھانوں میں اچھا خاصا اسٹاف دیکھنے میں آتا ہے، اور شہری حدود کے تھانوں میں تو خاصی بھاری نفری موجود ہوتی ہے، مگر ہمارے زمانے میں تو یہ تعداد کافی کم ہوتی تھی، اور وہ بھی گاؤں دیہات کے تھانوں میں۔ وہاں تو صورتحال کچھ زیادہ ہی خراب ہوتی تھی، چنانچہ تھانے میں موجود ہر اہلکار ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون سا کام حوالدار کے کرنے کا ہے اور کون سا اے ایس آئی یا ایس آئی کے کرنے کا۔ عملے کا ہر فرد اپنا فرض سمجھ کر پوری ذمہ داری سے تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ ہم جب تھانے پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ داستان کی روداد جس کا نام ہے سیاہ کار۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عابدہ خانم ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چہرے سے خاصی پریشان اور حواس باختہ نظر آتی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، اب نیا کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اب تک میری کسی بات کا یقین نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ شکایت بھرے لہجے میں بولی، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے آسیہ بیگم کو نہ روکا تو سب کچھ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ میں نے پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا کوئی نئی صورتحال پیش آ گئی ہے؟ کچھ نہ پوچھیں جی، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ آج ہمارے گھر کے صحن میں نیم کے درخت کے پاس ایک مردہ کتا پڑا ہوا ملا ہے، اور وہ بھی کالے رنگ کا۔ رات سے بطول کی طبیعت بھی بہت خراب ہے۔ آپ جلد از جلد آسیہ کی سرگرمیوں کو روکیں ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ جو سلسلہ چل نکلا تھا اس کا تعلق جادو ٹونے سے ہو یا نہ ہو، تاہم یہ بات تو یقینی تھی کہ عابدہ خانم ایک مشکل اور افسوسناک صورتحال سے دوچار تھی۔ رہ رہ کر میرے ذہن میں ملنگ کالیا کا نام ابھر رہا تھا۔ مجھے 90% امید تھی کہ اس جادوئی چکر کے عقب میں ملنگ کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے عابدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں نے تمہارے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یقین کرو، میں نے اپنے عملے کے کچھ افراد کو اس سلسلے میں اہم فرائض سونپ رکھے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی کوئی بہتر صورتحال سامنے آ جائے گی۔ کب؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ جب بطول اپنی جان سے ہار جائے گی؟ اس کی آواز میں چھپی بے بسی کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ملنگ کالیا کے حوالے سے پوزیشن واضح کرنے کی خاطر پوچھا، بطول تو ملنگ کالیا کے زیر علاج ہے، وہ عملیات و سفلیات وغیرہ کا بھی ماہر ہے، وہ بیچاری جان کیوں ہارے گی؟ میں تو اب ملنگ بابا کی طرف سے مایوس ہوتی جا رہی ہوں، وہ درد بھرے لہجے میں بولی۔ وہ علاج تو کر رہے ہیں مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، جادو ٹونے کا توڑ بھی خاطر خواہ نہیں ہو سکا۔ البتہ ملنگ جی کی پیش گوئیاں ضرور پوری ہو رہی ہیں۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، مثلاً کس قسم کی پیش گوئیاں؟ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت سخت قسم کا گندا عمل کیا گیا ہے۔ عابدہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس نوعیت کے سفلی عمل میں آغاز مردہ چوہے سے ہوتا ہے، پھر مرغی، بلی اور کتے وغیرہ کی باری آتی ہے، اور سب سے آخر میں انسان۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس کے ادھورے بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ سلسلہ مردہ کتے تک تو پہنچ چکا ہے، اگلا مرحلہ مردہ انسان کا ہوگا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، خوفزدہ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دینے لگی۔ میں دل ہی دل میں ملنگ کالیا کی عیاری پر عش عش کر اٹھا۔ وہ خبیث انسان بڑی مہارت سے ان لوگوں کو الو بنا رہا تھا۔ اس کی پیش گوئیوں کا ذکر سن کر میرا یہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ اس کھیل میں ملنگ کالیا کا غالب ہاتھ تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اہم سوال ابھرا،
اگر ملنگ کالیا دیدہ و دانستہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس کے پس پردہ اس کا کون سا مفاد پوشیدہ تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ محض تفریحاً یہ کھیل کھیل رہا ہو۔ اس نقطے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں نے آبدہ سے پوچھا، آبدہ یہ بات تو صاف ظاہر ہے، ملنگ کالیا تمہاری بیٹی بطول کا علاج مفت میں نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب، مفت میں کون کسی کے کام آتا ہے؟ میں نے پوچھا، ملنگ کالیا علاج کے سلسلے میں اب تک تم لوگوں سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے؟ گاہے بگاہے وہ جتنے بھی پیسے مانگتا ہے ہمیں دینا پڑتے ہیں۔ آبدہ نے تامل کرتے ہوئے بتایا، منظور کی دکان ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانا پڑتی۔ اگر آمدنی کا یہ سہارا نہ ہوتا تو خدا جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ حشر تو تم لوگوں کا اب بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہو رہا، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ملنگ کالیا کچھ نہ کر کے بھی خوب کما رہا ہے اور تم لوگ اس کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہو۔ وہ بے بسی سے بولی، کیا کریں جی، معاملہ ہی ایسا ہے۔ اس قسم کے گندے عمل کا کوئی توڑ عامل کامل ہی کر سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ملنگ کالیا کے سوا کوئی دوسرا سیانہ ہے بھی تو نہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو آبدہ خانم، تمہارے حالات سے آگاہ ہو کر میں اپنے دل میں تمہارے لیے ہمدردی محسوس کر رہا ہوں۔ اگر تم سنجیدگی سے میری بات ماننا چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکتا ہوں۔ وہ ہماتن گوش ہو کر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ تم لوگوں کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا جادو یا ٹونے وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ عین ممکن ہے ان جادوئی واقعات کے پیچھے ملنگ کالیا ہی کا ذہن کار فرما ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ملنگ کالیا کے چنگل سے نکل کر بطول کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر سے کرواؤ۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری بات سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی اور اس کا ذہن اب بھی جادو ٹونے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے متذبذب دیکھا تو واضح الفاظ میں کہا، آبدہ، اگر تم اس طرح جاہلانہ سوچ کو ذہن میں بسائے بیٹھی رہیں تو کوئی بھی تمہارے یا تمہاری بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ملنگ کالیا اسی طرح تمہیں بے وقوف بنا کر رق میں اینٹتا رہے گا۔ پولیس اس وقت تک کسی شخص پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی جب تک مذکورہ شخص کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں اور میرے عملے کے تجربہ کار افراد یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مردہ چوہے، بلیاں اور مرغیاں، کتے کیوں اور کہاں سے تمہارے گھر کے صحن میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس گتھی کا کوئی سرا ہاتھ آ جائے گا۔ البتہ ملنگ کالیا سے چھٹکارا پانے کے لیے جب تک تم میرے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہوگی بات بن نہیں سکے گی۔ جب تک تم لوگ اسے سچا عامل کامل اور معالج سمجھتے رہو گے میں اس کے خلاف کوئی سخت عملی قدم نہیں اٹھا سکوں گا۔ وہ پوری بات سننے کے بعد بولی، عملی قدم اٹھانے کی ضرورت تو آسیہ بیگم کے خلاف ہے۔ ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے آسیہ کا ہاتھ ہے۔ ملنگ بابا تو بطول کا علاج کر رہی ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس گھر یعنی ہمارے گھر کو جادوئی اثرات سے پاک کر دیں۔ میں خیال ہی خیال میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے، مگر جہالت کی نہ کوئی حد ہوتی ہے نہ ٹھکانہ۔ کوئی بھی شخص بے حد و بے حساب، بے شمار و بے انداز جاہل ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے بیٹھی آبدہ خانم اس کی ایک زندہ مثال تھی۔ اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک مخصوص مقام پر اٹک گئی تھی۔ میں اس کی حالت پر افسوس کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے افسوسناک انداز میں اسے دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں جلد از جلد تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلایا اور اس کی کوششوں کی رپورٹ مانگی۔ وہ چہرے سے خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا اور پھر جب وہ بولا تو اس کے جوش کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ جمعہ خان نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، میں نے ایک نہایت اہم آدمی کا سراغ لگایا ہے۔ کون ہے وہ اہم آدمی؟ اس کا نام تو خوشی محمد ہے، جمعہ خان نے بتایا، مگر خوشیہ مشہور ہے۔ یہ خوشیہ اہم کس حوالے سے ہے؟ اس کی وجہ شہرت اس کا ککڑی چور ہونا ہے۔ تمہارا مطلب ہے مرغی چور؟ بالکل یہی مطلب ہے ملک صاحب۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس نے کس کس کی مرغیاں چرائی ہیں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری دلچسپی سے حوالدار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، خوشیاں نامی یہ ککڑی چور اسی گاؤں میں رہتا ہے جہاں آبدہ خانم اور آسیہ بیگم کے گھر ہیں۔
اس نے اسی گاؤں کے مختلف گھروں سے مرغیاں پار کی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ گھر کے باہر سے وہ مرغیاں اڑائی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی لوگوں کو ٹٹولا ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ گاہے بگاہے ان کی مرغیاں غائب ہوتی رہی ہیں۔ کیا تم نے اس سلسلے میں خوشیہ سے بات کی ہے؟ ابھی میں نے خوشیہ کو ٹچ نہیں کیا ملک صاحب۔ پھر تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ مرغیاں خوشیہ ہی نے چرائی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے اپنے طور پر کچھ تحقیق کی ہے، گاؤں میں خوشیہ کی شہرت ایک چور کی سی ہے، خصوصاً لوگوں کی مرغیاں چراتے ہوئے تو وہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے، جبھی تو وہ گاؤں میں ککڑی چور مشہور ہو گیا ہے۔ حوالدار نے چند لمحوں کا توقف کر کے میری جانب دیکھا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اگر ہم خوشیہ کو تھانے بلا کر تھوڑی سی سختی کریں تو وہ سب کچھ صاف صاف بک دے گا۔ ہمیں آبدہ خانم والے معاملے میں کسی اور شخص کی تلاش ہے جو اپنے پاس مفت کی بہت سی مرغیاں رکھتا ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہارا ہم خیال ہوں جمعہ خان، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ تم پہلی فرصت میں خوشیہ کو پکڑ کر تھانے لاؤ۔ جو حکم ملک صاحب، جمعہ خان ولولہ انگیز لہجے میں بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں 1 گھنٹے کے اندر خوشی محمد عرف خوشیہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنے وعدے کے مطابق جمعہ خان نے واقعی 1 گھنٹے کے اندر اندر خوشیہ کو میرے سامنے لا کر حاضر کیا۔ میں سمجھ رہا تھا خوشیہ کوئی پکی عمر کا شخص ہوگا، مگر وہ میری توقع کے برخلاف ثابت ہوا۔ اس کی عمر 14-15 سال سے ہرگز زیادہ نہیں تھی۔ وہ نوجوان، دبلا پتلا اور دراز قامت تھا۔ حلیے کے اعتبار سے وہ آوارہ نظر آتا تھا۔ میں چند لمحوں تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر گرجدار آواز میں اس سے سوال کیا، خوشیہ، جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، اصلی بات تو آپ کو ہی معلوم ہوگی، مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے چوری وغیرہ کے سلسلے میں تھانے لایا گیا ہے۔ تمہارے احساسات بالکل درست ہیں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم نے یہ بھی اندازہ کر لیا ہوگا کہ تمہیں کس قسم کی چوری کے ضمن میں پکڑا گیا ہے۔ میرا خیال ہے ککڑیاں چرانے کے سلسلے میں، اس نے جواب دیا۔ تم خاصے ذہین بندے ہو، میں نے تعریفی انداز میں کہا، اور میں توقع کر رہا ہوں تم سے جو کچھ بھی پوچھا جائے گا تم اس کا درست اور سیدھا جواب دو گے۔ جی ضرور تھانے دار صاحب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ حوالدار نے اس موقع پر کہا، اگر تم نے ہمیں چکر دینے کی کوشش کی یا کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو یاد رکھنا، ہمارے پاس ٹیڑے لوگوں کو سیدھا کرنے کا 101 گر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کم عمری میں کسی اذیت ناک مرحلے سے گزرو، لہٰذا تمہارے لیے یہی مناسب ہوگا کہ جو بات پوچھی جائے پوری اور سچ سچ بتاؤ۔ آپ فکر نہ کریں، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، خوشیہ، پچھلے 1-2 ماہ میں گاؤں کے مختلف لوگوں کی مرغیاں چوری ہوئی ہیں، خصوصاً کالی مرغیاں، اور ہمیں شک ہے یہ کاروائی تم نے ہی کی ہے۔ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، یہ کام تو میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ وہ سادگی سے بولا، یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ چوری شدہ مرغیاں میں دوسرے گاؤں میں جا کر فروخت کر دیتا ہوں، اس طرح کچھ آمدن ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بحث میں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ چوری چکاری جیسا غلط کام کیوں کرتا ہے۔ اس کے بجائے وہ کوئی ڈھنگ کا نیک اور صالح کام کیوں نہیں کرتا؟ یہ میرا مقصد تھا بھی نہیں، اور نہ ہی حالات کا تقاضا۔ میں نہایت احتیاط کے ساتھ خوشیہ کی زبان سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں کوئی ایسا سوال نہ کروں جس سے وہ بدک جائے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چوری شدہ مرغیاں تم دوسرے گاؤں کے بجائے اپنے ہی گاؤں کے کسی فرد کے ہاتھ فروخت کر دو؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے خاص طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ جی، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں اسے آہستہ آہستہ گھس رہا تھا۔ میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے خوشیہ سے پوچھا، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کس طریقے سے مرغیاں پکڑتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی عام سا طریقہ تو نہیں ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ عام طریقے سے مرغی قابو کرنے میں یہ خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے کہ مرغی شدید مزاحمت کے طور پر کڑکڑانا شروع کر دے گی، اس طرح دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد خوشیہ نے مرغیاں پکڑنے کے 2 کامیاب طریقے بیان کیے۔ پہلا طریقہ سادہ اور آسان تھا، کوئی گیلا تولیا اچانک مرغی پر ڈال دیا جائے، اس طرح بوکھلاہٹ میں وقتی طور پر مرغی سانس لینا بھول جاتی ہے۔ متوحش حالت میں اس مرغی کو آسانی سے قابو کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ قدرے پیچیدہ اور مشکل تھا، مگر یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس طریقے کے مطابق چھوٹے سائز کی ایک کوڑی میں
دھاگا پھنسا کر اس کو پھندے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوڑی کو گندے ہوئے آٹے میں لپیٹ لیا جاتا ہے اور جس مقام پر مختلف مرغیاں دانہ دنکا چگ رہی ہوں وہاں کوڑی کو پھینک دیا جاتا ہے اور دھاگے کے دوسرے سرے کو مضبوطی سے تھام کر تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہو کر نگرانی کی جاتی ہے۔ جب کوئی مرغی آٹا لپٹی ہوئی کوڑی میں چگ جاتی ہے تو دھاگے میں واضح تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی موقع کو غنیمت جان کر دھاگے کو ایک ہلکا جھٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ کوڑی مرغی کے حلق میں پھنس جاتی ہے۔ چنانچہ مرغی حلق میں سے کسی بھی قسم کی آواز نکالنے کے قابل نہیں رہتی اور بآسانی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر اس کے حلق سے کوڑی نکال لی جاتی ہے۔ خوشیہ کی تکنیکی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے دریافت کیا، تم ان میں سے کون سا طریقہ اپناتے ہو؟ کوڑی والا طریقہ جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ زیادہ محفوظ اور یقینی طریقہ ہے، اس نے بتایا۔ تولیے والے طریقے سے مرغی کا تعاقب کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں مرغی اپنی مخصوص زبان میں شور مچا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے، جبکہ آٹے میں لپٹی ہوئی کوڑی والے طریقے میں شکار یعنی مرغی کے نزدیک جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، خوشیہ، پچھلے 1-2 ماہ سے جو مرغیاں تمہارے گاؤں سے غائب ہوتی ہیں ان میں زیادہ تعداد کالی مرغیوں کی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، بس جی ایک خاص آرڈر سامنے آ گیا تھا۔ کس قسم کا آرڈر خوشیہ؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں بولا، بس جی تھی ایک پارٹی۔ تم واضح طور پر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جس کا مطلب یہی ہے کہ اب تم جھوٹ کا سہارا لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو، اور اگر تم نے کسی غلط بیانی سے کام لیا تو اچھا نہیں ہوگا خوشیہ۔ حوالدار جمعہ خان نے قہرناک نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، خوشیہ، اگر میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہوں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ تم نے ابھی تک بھرپور تعاون کیا ہے، لیکن اگر تم نے حقائق کو چھپانے یا توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارا برا حشر کیا جائے گا۔ ہم مجرموں سے جس طرح پیش آتے ہیں تم اس کا تصور کر کے بھی کانپ اٹھو گے۔ وہ فوراً لائن پر آ گیا، جناب، میں نے مرغیاں چراتے وقت کبھی اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا کہ وہ کالی ہیں یا سفید، بھوری ہیں یا چتکبری۔ میں تو مرغی چور ہوں، مرغیاں چورانا میرا کام ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل کی ہوں۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کالی مرغیاں میں خاص طور پر ایک شخص کی فرمائش پر چوری کر رہا ہوں۔ میں اسی شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ جناب، وہ متامل دکھائی دینے لگا، اگر اسے پتا چل گیا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے تو وہ مجھے شدید ترین نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ کسی صورت میں اس کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے۔ کیا وہ کوئی بہت خطرناک شخص ہے؟ پتہ نہیں وہ خطرناک ہے یا خوفناک، وہ مروبیت سے بولا، لیکن وہ ایک طاقتور انسان ہے، میں کسی بھی طرح اس کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس نے مجھے زبان بندی کی تلقین کی تھی۔ میں نے کہا، تم صرف اس شخص کا نام بتاؤ، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس ملزم خان کو دیکھ لوں گا وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس سلسلے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم اس طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے طور پر اس طرح کاروائی کروں گا کہ تمہاری طرف کسی کا شک نہیں جائے گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا اور پھر اس نے اس شخص کا نام بتا دیا۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی، وہ نام میری توقع کے عین مطابق تھا۔ خوشیہ کے توسط سے کالی مرغیاں چرانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ملنگ کالیا تھا۔ مجھے شروع ہی سے ملنگ پر شبہ تھا۔ میں اس قسم کے جعلی عاملوں اور پیروں فقیروں کی رگ رگ سے واقف ہوں اور ان کے طریقہ واردات سے بھی آگاہی رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا تھا، اگر ملنگ کالیا آبدہ خانم کے گھر کو جادو زدہ ثابت کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہا تھا تو اس میں اس کا کون سا مفاد پوشیدہ تھا؟ ایک بات تو سامنے کی تھی اور آبدہ بھی مجھے اس بارے میں بتا چکی تھی، ملنگ کالیا بطول کے علاج معاملے اور جادو ٹونے کے کھاتے میں ان سے گاہے بگاہے رقمیں وصول کرتا رہتا تھا، مگر ذہن اس سے بھی آگے سوچ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہوں۔ میں نے خوشیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کالی مرغیاں چرا کر ملنگ کالیا کے حوالے کرتے تھے یا کسی اور شخص کو دیتے تھے؟ جناب، اس سلسلے میں ملنگ بابا کی مجھ سے براہ راست کبھی بات یا ملاقات نہیں ہوئی، خوشیہ نے بتایا۔ ملنگ کے ڈیرے پر اس کا ایک خادم بھی ہوتا ہے، اس کا نام حنیف ہے اور وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے۔
اسی شخص نے مجھے کہا تھا کہ ملنگ بابا کو کالی مرغیوں کی ضرورت ہے۔ میں جب بھی ملا حنیف کانے سے ہی ملا تھا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ملنگ کالیا ان مرغیوں کا کیا کرتا ہوگا؟ ملنگ جادو ٹونے اور عملیات کا ماہر ہے جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ ممکن ہے وہ کالی مرغی کے خون سے کوئی عمل کرتا ہو۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ ملنگ کالیا حکمت وغیرہ کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کالی مرغی کو کسی کشتے یا نسخے میں استعمال کرتا ہو۔ ایک لمحے کا توقف دے کر وہ سادہ لہجے میں بولا، مجھے میرے کام کا اچھا معاوضہ مل رہا تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں اپنا دماغ کھپانے کی کوشش نہیں کی کہ ملنگ بابا مجھ سے حاصل شدہ کالی مرغیوں سے کیا کرتا ہوگا۔